والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے لائق انعام ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ذو خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسی بابرکت عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
गुज़श्ता 2 जुमात से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सफ़र मेराज के दौरान मुकाशिफ़ात को आप समाअत फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जो जो निशानियाँ दिखानी थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत की निशानियों को मुलाहिज़ा फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारा ये सिलसिला सफ़र जारी रहा। चलते चलते हम एक ऐसे वादी पर पहुँचे जहाँ हमें मुश्क की खुशबू महसूस हुई और एक आवाज़ सुनाई दी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करके रब्बे ज़ुल जलाल से उनके अहले जन्नत बंदों को तलब फरमा रही थी। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राईल ये क्या है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जन्नत है। जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में अर्ज़ कर रही है कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे अंदर हर तरह की नेमतें अपने कमाल उरूज पर पहुँची हुई हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इनके मुस्तहिक़ीन को जिनके लिए तूने ये नेमतें पैदा की हैं उन्हें मेरे अंदर दाखिल फरमा ताकि वो इन नेमतों को हासिल करें। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खिताब फरमाया कि जन्नत जिसने मेरी वहदानियत का, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रिसालत का और शरीयत का पासदारी करते हुए उस पर अमल किया तो वो तमाम बंदे और बंदियां वक्त मुकर्ररा पर तेरे अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे और ये वो नेमतें तनावुल करेंगे, यही वो नेमतें इस्तेमाल करेंगे। हुजूर फरमाते कि हम उससे कुछ कदम आगे गए तो हमें एक वादी नज़र आई जिससे बदबू महसूस हो रहा था और वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कह रहा था कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे अंदर आग की भड़कन बड़ी शिद्दत के साथ है, अंदर हर तरह के अज़ाब अपने कमाल पर है, अपने उन तमाम नाफरमान बंदों को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं उनकी नाफरमानियों का उन्हें मज़ा चखाऊं। जिब्रील ने कहा कि ये जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जहन्नमियों को तलब कर रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल उस जहन्नम से खिताब फरमाया कि जिसने मेरा इनकार किया, मेरे नबी का इनकार किया, मेरे अहकामात की पासदारी नहीं की, जिन्होंने फिस्क और फुजूर इख्तियार किया, जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, वो तमाम तेरे हवाले कर दिए जाएंगे ताकि उनकी नाफरमानियों का उन्हें सज़ा मिल जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हम इससे आगे गए, बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमारे बुराक को बांधा जहाँ अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मौजूद थे। उन तमाम नबियों ने मुझे मरहबा कहा, मेरा इस्तकबाल किया, मुअज्जिन ने अज़ान दी, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ों में बैठ गए, मैं भी सफ़ में बैठ गया कि मुअज्जिन ने अज़ान के बाद इक़ामत शुरू की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पहली सफ़ में मौजूद है, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, उलुल अज़म शख्सियात मौजूद हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। कि अब ये सोच रहे थे कि अब अंबिया की इमामत कौन फरमाएगा, क्योंकि ये तमाम आला दर्जे के अंबिया यहाँ मौजूद हैं।
اللہ تعالیٰ جل شانہ کے برگزیدہ نبی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نسل میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ اب امامت کون فرمائے گا؟ جبریل نے اقامت کہنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور جبرائیل نے کہا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کو نماز پڑھیں، نبیوں کو آپ نماز پڑھائیں گے، انبیاء کے امام آپ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے مقتدی بنے، چونکہ امام کا افضل ہونا ضروری ہے، امام کا عالم ہونا ضروری ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی اور انبیاء کرام مقتدی بنے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا ثابت ہو گیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہونا ثابت ہو گیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کا پیشوا ہونا ثابت ہو گیا۔ فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانا اول و آخر، کہ دستے بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آ کے کر گئے تھے۔ یہ راز تھا نماز اقصیٰ کے اندر، تاکہ پتہ چلے کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ کسی دور میں ان کے نبوت کا ڈنکا بج رہا تھا، کہہ دو سبحان اللہ، کسی دور میں ان کی رسالت کا ڈنکا بج رہا تھا، کسی دور میں ان کی امامت کا درجہ ڈنکا بج رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کی امامت کر کے بتا دیا کہ اصل حقیقت امامت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بیٹھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ ہر نبی نے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے منصب پر گفتگو کی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی تعریف کر کے اللہ رب العالمین کے دست قدرت سے اپنی تخلیق کو بیان کیا، تمام انسانوں کو اپنی اولاد کہہ کر اپنی فضیلت کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کے حمد و ثنا کے بعد اپنے خلیل ہونے کا ذکر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہونے کا ذکر کر دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلیم ہونے کا ذکر کیا، صاحب تورات ہونے کا ذکر کیا، کثیر المعجزات ہونے کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے فضائل، معجزات اور کمالات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب ذوالجلال نے پوری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب ذوالجلال نے شافع محشر بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام کی امت میں بہترین بنایا ہے۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ بعثت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مجھے اول، تخلیق کے اعتبار سے مجھے اول پیدا کیا ہے، اور بعثت کے اعتبار سے میں آخر ہوں۔ میرے بعد نبوت کا درجہ، نبوت کا مرتبہ، نبوت کا آنا اور سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اپنے فضائل و کمالات پر گفتگو کرنے کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر
انبیاء کرام علیہم السلام سے خطاب فرمانے لگے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے فضائل بیان کیے، آپ نے سنا۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے فضائل بیان کیے، آپ نے سنا۔ جو فضائل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہیں، وہ کمالات اور فضائل کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم انبیاء کی جماعت میں سب سے افضل ہیں۔ ہم انبیاء کی جماعت میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ہر اعتبار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عام مخلوق کو آپ دیکھیں گے، عام انسان سے اللہ کے ولی افضل ہیں، ولی سے نبی اور رسول افضل ہیں، سب رسولوں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افضل ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی جماعت میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہونا ثابت ہو گیا، افضل ہونا ثابت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسجد میں تھے، ان سے رخصت ہوا اور ہمارا یہ سفر آسمانوں کی طرف جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بجایا، آسمان کا دروازہ بجایا، ناظم الباب نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اندر سے فرشتے نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے نعم یعنی ہاں کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں وہ بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلے آسمان پر جب آپ جلوہ افروز ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے سلام کہو، یہ آدم علیہ السلام ہے، وہی آدم علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ پہلی آسمان پر بھی آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سلام کہا، انہوں نے مجھے مرحبا بن نبی صالح و ابن صالح کے ساتھ مرحبا کہا۔ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بھی کچھ چیزیں تھیں اور بائیں جانب بھی کچھ چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھ کے مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، دائیں طرف آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں جو نیکوکار ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام اپنی جنتی اولاد کی روحوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے میری اتنی کثیر تعداد میں اولاد کو جنت عطا فرمایا ہے۔ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کافر، فاسق، فاجر، بے دین، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو کہ جہنمی ہوں گے، انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر، ان کے روحوں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چونکہ باپ ہے، باپ کی شفقت جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام جنت میں جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکمت اور منشا یہی ہے، اس میں بعض جنتی ہوں گے تو بعض جہنمی ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام کائنات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی جہنمی اولاد کے روحوں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ والدین کو ان کی اولاد کے اعمال سے آگاہ فرما دیتا ہے۔
والدین اپنے نیکوکار اولاد کی عمل سے قبر کے اندر خوش ہوتے ہیں اور بدکار اولاد کی بدعملی سے قبر کے اندر غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال کرے، ایسے نیک کام کرے تاکہ اس کے والدین قبروں میں جا کے اپنے اولاد کے نیک عمل سے آرام پائیں، راحت پائیں، سکون حاصل کریں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ اولاد کا جو نیک عمل ہوتا ہے اس کا ایک ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ نماز بیٹا پڑھتا ہے، ثواب اللہ رب العالمین باپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تلاوت بیٹا کرتا ہے، اللہ ثواب ماں باپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ بیٹا رکھتا ہے، ثواب اللہ رب العالمین ماں باپ کو بھی دیتا ہے، چونکہ وہ اس کے اصل ہیں۔ رب ذوالجلال اولاد کے عمل کا ثواب والدین کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب اولاد نیکی کے کام میں مشغول ہو جائے، یقیناً یہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج ہو کر والدین کے لیے قبر میں باعث رحمت اور راحت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر اولاد کو چاہیے کہ نیک عمل سر انجام دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے آسمان اول کے عجائب و غرائب دکھائے، میں نے وہاں کی عجیب اور غریب چیزیں ملاحظہ کی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بجایا، اسی طرح کے سوال و جواب ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے اسی طرح جواب دے دیا۔ دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کون ہیں؟ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے دو برگزیدہ نبی، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا۔ آسمان دوم کے علامات، نشانات، عجائب و غرائب ملاحظہ فرمانے کے بعد جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، اسی طرح دروازہ کھولنے پر سوال و جواب ہوا۔ دروازہ کھلا، میں تیسرے آسمان پر جلوہ افروز ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ یوسف علیہ السلام، جس کو اللہ رب العالمین نے شطر الحسن عطا کیا ہے، یعنی مخلوق کے تمام حسن میں سے آدھا حسن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، باقی آدھا حسن مخلوق میں تقسیم کیا ہے، جس میں حور و غلمان بھی ہے، چاند سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ہر طرح کے خوبصورت مخلوق کو جو بھی حسن کا حصہ ملا ہے، جز ملا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کے متعلق اس مسئلے پہ آ کر حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منزہ عن شریق فی محاسنہ، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں سے آدھا مخلوق کو دے کر، یعنی مخلوق کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا شریک بنا دیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات کرتے ہوئے امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منزہ عن شریق فی محاسنہ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہیں کیا۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جوہر کو تقسیم نہیں کیا، وہ ایسا جوہر ہے جو تقسیم ہی نہیں ہوا، چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کے حسن کو مخصوص بنا دیا ہے، جس میں کسی مخلوق کو شامل اور شریک نہیں کیا، کیا حسن ہوگا۔ اس لیے حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت حسان شاید کسی خوبصورت سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس شبہ کو، اس وہم کو جو پیدا ہونا تھا، اس الجھن کو دوسرے مصرعے میں رد کر دیا، فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اس حضرت حسان نے کسی خوبصورت سے ملاقات نہیں کی، وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ جیسا جمیل کوئی بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ عیب کمزوری کو کہتے ہیں، عیب نقص کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ نے چاہا رب ذوالجلال نے آپ کو ویسا ہی بنایا۔ یہ حسن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذوالجلال نے تقسیم ہی نہیں کیا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اشعار بھی موجود ہیں، تابعین کے بھی موجود ہیں، تبع تابعین کی موجود ہیں، اولیاء کاملین اور صالحین کی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ ہم نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنا خوبصورت کہ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق میں سے آدھا حصہ صرف یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا تقسیم کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم چوتھے آسمان پر گئے۔ اسی طرح دروازہ کھولنے پر سوال و جواب ہوا، چوتھا دروازہ کھلا، ہم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، وہ ادریس علیہ السلام جس کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جس کے اللہ رب العالمین نے مرتبہ اور مکان کو بلند کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے زندہ زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پہ جگہ عطا فرمایا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں حضور کے مقتدی بھی تھے اور چوتھے آسمان پر پھر استقبال میں موجود ہیں۔ فرماتے میں نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہہ کر سلام دیا۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بت پرستی کا رواج حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا کر لے جانے کے بعد ہوا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا اور پھر اس کے عقیدت مند، اس کی اولاد، ان کے مریدین آپ کی زیارت کے لیے بیتاب ہوئے۔ تو ابلیس نے مشورہ دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی صورت پر ایک تصویر بناؤ، ایک بت بناؤ اور اس کی زیارت کر لیا کرو۔ اسی سے پھر یہ سلسلہ چلا۔ تو بت پرستی کا جو رواج ہے ادریس علیہ السلام سے چلا ہے، اور بعض نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے بھی اس کے متعلق قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آنا ثابت ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی، کس آسمان پر؟ چوتھے آسمان۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم پانچویں آسمان پہ گئے، اسی طرح کا سوال و جواب ہوا، دروازہ کھلا تو ہم پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کون ہارون؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درخواست کی کہ رب ذوالجلال میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اور اسے میرے ساتھ فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کا جانشین اور وزیر بھی بنا دیا۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر۔ پانچویں آسمان کے عجائب و غرائب دیکھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم چھٹے آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان کا دروازہ بجایا، اسی طرح کا سوال و جواب ہوا۔ وہاں ہم گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کے ساتھ جواب دیا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام سے آگے چلنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام سے آگے گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رونے کا سبب پوچھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہا کہ یہ جوان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے بعد دنیا میں تشریف لائے، بطور رشک کے کہا کہ رب ذوالجلال نے اس کی زبان میں وہ تاثیر دی، اس کے تبلیغ میں وہ اثر پیدا کیا کہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور بڑی تعداد میں جہنم سے بچ کر وہ جنتی بن گئے۔ لیکن میں نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، بڑی تبلیغ کی، سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے انکار کر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور رشک کے آپ انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے، اپنی امت پر رحم کھاتے ہوئے آپ رو پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح ہم 7ویں آسمان پر گئے۔ کس آسمان پر گئے؟ 7ویں آسمان پر جب ہم گئے تو 7ویں آسمان کا دروازہ بجایا گیا، اسی طرح دروازے پر سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھلا، ہم 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا کے ساتھ جواب دیا۔ وہاں عجائب و غرائب ملاحظہ فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ وہ جنت میں اپنے لیے پودے لگائیں، جنت میں اپنے لیے پودے لگائیں۔ جنت میں کس طرح کے پودے ہیں؟ فرمایا اپنی امت سے کہیں کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس تسبیح کی برکت سے ان کو جنت میں جنتی درخت عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یہی کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جو ہیں کثرت کے ساتھ پڑھنے والا جنت میں وہ اپنے لیے پودا لگا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس تسبیح کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے گزر کر سدرۃ المنتہا کے پاس گئے۔ سدرہ 7ویں آسمان پر ایک درخت ہے بیری نما، جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے وہاں تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے رزق لے کر اللہ کے مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، امت کے اعمال کو، لوگوں کے اعمال صالحہ کو وہاں تک لے جاتے ہیں، وہاں سے وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں تک جاتا ہے۔ ہم جب وہاں تک گئے، سیر کی، اور ہمارے لیے ایک نورانی تخت ظاہر ہو گیا جسے رف رف کہتے ہیں، اس پر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بولے رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ اس سے آگے کیوں نہیں جاتے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوستان شریف کے اندر بڑی پیاری نظم کے ساتھ ان کو بیان فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام، جو بیت الحرام یعنی بیت اللہ شریف کے سالار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان سے کہہ رہے تھے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام۔ حامل وحی، وحی لے کر آنے والے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اے وحی لے کر آنے والے آگے چلیے، اے وحی لانے والے چدر دوستی مخلصم یافتی انانم زی صحبت چرا طافتی۔ تو نے اتنے طویل سفر میں مجھے اپنا مخلص دوست پایا ہے، میں نے اس سفر میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو آگے سفر کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ دیکھیے نا، جب سفر کرتے ہیں دو ساتھی، کسی جگہ پہ ان بن ہو جائے تو الگ ہو جاتے ہیں،
کہ آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، آپ میری طبیعت کے نہیں ہیں، میں آپ کی طبیعت کا نہیں ہوں، میں سفر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، آپ جانے آپ کا راستہ، میں جانوں میرا راستہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں چوں در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا طافتی، اتنے سارے سفر میں آپ نے مجھے مخلص دوست پایا ہے، پھر کیوں میرے ساتھ آگے سفر کے لیے تیار نہیں ہے، آگے کیوں نہیں چلتا؟ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا بگفتہ فراتر مجالم نما کہ ماندم کی نیروی بالم نما اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے چلنے کی مجھے طاقت اور سکت نہیں ہے، میں اس سے آگے نہیں چل سکتا، میرا مقام اور منزل یہاں ہے، اگر اس سے ایک بال برابر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، میں معذور ہوں، آگے میں چل نہیں سکتا، مجھے صرف یہاں تک ساتھ آنے کا آرڈر تھا، میں یہاں تک آیا ہوں، آگے میرا راستہ نہیں ہے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی یہاں سے پتہ چلا کہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جبریل کے محتاج تھے، دنیا والے یہ نہ سمجھیں اس سفر میں مصطفیٰ کریم جبریل کے محتاج تھے، اگر جبریل نہ آتے تو مسجد اقصیٰ تک نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو پہلی آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو دوسرے آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو تیسرے آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو چوتھے آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو پانچویں آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو چھٹے آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو ساتویں آسمان پر نہ جا سکتے، اگر جبریل نہ آتے تو سدرۃ المنتہا تک نہ جا سکتے۔ نہ جبریل اگر چلا ہے تو مصطفیٰ کریم کی نبوت کی برکت سے چلا ہے۔ آج اس مقام پہ اگر جبریل نے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے تاکہ دنیا والے کو پتہ چلے اس کو لے جانے والا جبریل نہیں ہے، اس کو لے جانے والا رب ذوالجلال کے ساتھ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جبریل تو خدمت کے لحاظ سے ساتھ تھا، جبریل ایک خادم کی حیثیت سے ساتھ تھا، راہبر کی حیثیت سے نہیں تھا، وہ منزل مقصود تک پہنچانے والا نہیں تھا، منزل مقصود تک پہنچانے والا تو رب ذوالجلال ہے۔ جبریل کو اللہ نے آرڈر دے کے خادم بنا کے ساتھ چلایا ہے، تو جبریل کو جہاں تک جانے کا حکم تھا وہاں تک چلا، اس سے آگے چلنے سے انکار کر دیا، نہیں چل سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اب آگے نہیں جا سکتے، آپ کا عذر ہے، اگر کوئی حاجت ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو بتا دے، پیش کر دوں۔ کس سے کہا؟ جبریل سے۔ کیا کہا؟ حل لک حاجت الی ربک، کیا کوئی حاجت ہے تیرے رب کی طرف؟ میں آج اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پہنچا دو۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ملا کہ اگر سفر میں ساتھ جاتے جاتے کسی وقت اگر ساتھی سے علیحدگی ہو جائے تو اس کی ضرورت پوچھ لو کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، میں جا رہا ہوں، کوئی چاہیے تو بتا دو، مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جبریل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اللہ کی مخلوق کے لیے بہت کچھ لانے والا ہوں، تجھے بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو تیرے لیے لے کر آؤں، تیری بھی کوئی مجبوری حاجت ضرورت ہے تو پوری کر دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے اذن سے اگر کوئی حاجت پوری کرنے کی بات کرے، حاجت روائی کرے تو اس پر فی الفور شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میری حاجت ہے۔ کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے لیے درخواست کرنا کہ محشر کے دن رب ذوالجلال پل صراط پر مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت دے دے اور میرے پروں کے اوپر آسانی کے ساتھ آپ کی امت گزر جائے۔ جبریل کو رسول کریم کی امت کی کیوں پریشانی؟ جبریل مزاج مصطفیٰ سے واقف ہے۔ آج اگر رسول کی امت کو فائدہ اور بھلائی پہنچانے کی بات کرو گے تو مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ کریم کے امت کے بھلائی کی بات کرو گے تو مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے گا۔
اگر اللہ کے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کریم کے امت کی خدمت کرو، رسول کریم کے امت کے پریشانی میں اس کے معاون مددگار بن جاؤ، کسی دکھی انسان کے دکھ کا مداوا بن جاؤ تاکہ مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ ملے جو جبریل چاہتے ہیں۔ ایک نکتہ علماء نے یہ کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود کے سپاہی پکڑ کے منجنیق کے ذریعے اسے پھینک رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجت تو ہے لیکن وہ تجھے بتانے کا نہیں، وہ حاجت وہی جانتا ہے جس کے حکم سے آج یہ معاملہ طے کیا جا رہا ہے، میرا حاجت تو میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہے، اللہ رب العالمین میری حاجت سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو جبریل نے ابراہیم علیہ السلام کے حاجت کو سننے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، بطور احسان تھا، آج مصطفیٰ کریم نے اس احسان کا بدلہ اتار دیا کہ جبریل تو نے میرے دادا سے کہا تھا اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، اس نے کہا حاجت تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، آج میں مصطفیٰ کریم تم سے پوچھ رہا ہوں کوئی حاجت ہے تو بتا دے۔ جبریل علیہ السلام نے حاجت پیش کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ یہ وقت مکمل ہو گیا، آگے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر گفتگو کریں گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے مقرب ترین انسان ہیں، وہ قرب اور وہ مقربیت کا مقام مصطفیٰ کریم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا ہے، جو عرفان مصطفیٰ کریم کو ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس مقام اور مرتبے کو پر کے آخری جملوں پر شیخ سعدی شیرازی کے شعر پر ختم کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں شب بر نشست فلک در گذشت بتمکین و جا از ملک بر گذشت۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے عرش پر تشریف لے گئے، شب بر نشست فلک بر گذشت بتمکین و جا ملک در گذشت، اور وہ تمکین، وہ مقام اور مرتبہ فرشتوں کو حاصل ہے، مصطفیٰ کریم کہیں اس سے اوپر ورا الورا ہو گئے، اس سے آگے تشریف لے گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دانم خدا میں سخن گوئے مت، میں نہیں جانتا، سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے اے مصطفیٰ کریم کس لفظ سے آپ کی تعریف کروں، کس طرح کے جملے لے کر آؤں جو آپ کی تعریف میں ہوں۔ فرماتے والا تری آنچ من گوئے مت، جو کچھ میں کہوں گا میرے کہے ہوئے جملوں سے کہیں آپ بہت اونچا ہے، جو میں کہوں گا، جتنی تعریف میں کروں گا وہ تعریف نیچے ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ اس سے اونچا ہے۔ کیا کہتے ہیں سعدی شیرازی؟ فرماتے ہیں تو ترا عز لولا کو تمکین بسس ثنائے تو تاہا یاسین بس۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری عزت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اللہ نے پوری مخلوق کو تیرے صدقے میں پیدا کیا ہے، اور تیری تعریف کے لیے طٰہٰ اور یاسین کے کلمات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہی آپ کے لیے کافی ہیں، میرے کلمات سے کیا آپ کی تعریف ہو سکتی ہے؟ جی وصفت کنت سادی نا تمام علیک السلام اے نبی والسلام، علیک السلام اے نبی والسلام، جس کا اگر آپ دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرو گے السلام علیکہ یا نبی اللہ بن جائے گا، السلام علیکہ یا نبی اللہ بن جائے گا۔ پتہ چلا کہ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج سے کئی صدیاں پہلے وہی نظریہ اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں، آج سنی بول رہے، کئی صدیاں پہلے سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے جو
اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ کبھی ملا تو سعدی کی شخصیت پر بھی گفتگو کروں گا، کلیات سعدی پر آپ کو بتا دوں گا کہ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ نظریہ کیا تھا، خیالات کیا تھے، وہ کس مقام اور مرتبے کے عالم تھے اور کس مقام اور مرتبے کے صوفی تھے، آپ اس سے جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنت